अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं जितनी महंगाई हो गई है और पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है। पाकिस्तान के जो नए हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को किस जानिब लेकर जा रहे हैं। रात ही रात एक बड़ा ज़बरदस्त सा नोटिफिकेशन आता है जिसमें जी ये पता लगता है कि पेट्रोल का एक बम गिर गया, जिसमें यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मैं आपको बताऊँ, पेट्रोल की कीमत जो हो गई वो 180 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। यानी जिन हुक्मरान ने वादा किया था कि हम आवाम को रिलीफ पैकेजेस देंगे, वो अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है। साथ के साथ हमें ये भी सुनने में मिलता है कि जी बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो इसी पर हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि आगे महंगाई जो है वो किस तरफ जाएगी। तो हम बातचीत करते हैं इस पर, और इसके जो जवाबात हैं वो बड़े मज़े के हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई है इस टाइम पर वो जवाब देने वाली है। शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम में उनको सुना होगा। बड़े वो जवाबात आपको मिलते हैं जो कि शायद कोई और नहीं बताता। असल कहानी क्या है उनसे जानेंगे, आपको बताते हैं कि वो है कौन। पहले उनका तारुफ देखते हैं कि वो है कौन। जी हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ समाजी स्कॉलर, दानिशवर एंकर हैं, कॉलम निगार और कायदे होम्योपैथिक सरबराह तहरीक अलमारूफ इब्न आदम फोर्सेस लवर फोरम के फाउंडर हैं शुजा सगीर खान। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताएं। बस फर्स्ट क्लास। ओवरऑल सूरत हाल तो आप देख ही रही हैं मुल्क की हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शुजा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। करें। मुझे बताएं कि ये जो पेट्रोल की कीमत है एकदम आवाम के ऊपर एक बम गिर गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वजह बात ये है कि इन हुक्मरानों को सबसे पहले मैं एक शेर तोहफे में दूंगा, तोहफा देना चाहूँगा कि मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर पलट आएगी, अभी भी वक्त है अंधेरों का करो कोई इलाज, अभी भी वक्त है अंधेरों का करो कोई इलाज। ये कौम तो अंधेरे में है ना। exactly. अभी भी वक्त है अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सही बात है, बहुत उम्दा शेर है, इसमें एक सबक है, यकीनन एक सबक। यकीनन। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ। जी बिल्कुल। बात करते हैं अब जी रात ही रात जो पेट्रोल का बम गिरता है आवाम के ऊपर, जिसका नोटिफिकेशन जी जारी हो चुका है। 180 रुपये पेट्रोल फी लीटर बढ़ा दिया गया है। आप नहीं समझते कि ये आवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है? है यकीनन। देखें, बात यह है कि मैं माजी की तरफ जब जाता हूँ ना, और माजी क्योंकि आपकी उम्र तो उतनी नहीं है, लेकिन माजी मुल्क का हमेशा याद रखना चाहिए। अब पाकिस्तान कोई 2 साल या 4 साल का तो नहीं है, 74 ईयर्स एक लंबी स्ट्रगल है पाकिस्तान की ना। जब मैं माजी में जाता हूँ तो एक बजट होता था, लोग बरसों उस बजट का वेट करते थे पूरे साल। उस बजट में ये होता था कि 5 पैसे, 10 पैसे, माचिस पे 1 पैसे बढ़ते थे, तो उस वक्त लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे। ओफो, ऐसा बजट आया, पैसों पे सर पकड़ के बैठते थे। पैसों पे, यानी पैसों पे। अब तो खेल रुपयों में कन्वर्ट हो गया है ना, पैसों में। आप ये सोचें, अब मैं आपको बताऊं इसका मनफी रद्द अमल क्या होगा। गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं 30 रुपये, ठीक है, चले मान लिया, तस्लीम कर लिया, घुटने टेक दिए आपने IMF के आगे। आज से नहीं, बरसों से सारे हुक्मरान टेक रहे हैं, घुटने टेक दिए तो क्या हो गया। लेकिन बात यह है कि एक तरफ आपके कौल फेल में तजाद, आप आते ही कहते हैं कि जी हमने कौम को रिलीफ देना है, इमरान खान ने कुछ नहीं दिया, इमरान खान ने तबाह कर दिया, इमरान खान ने यूं कर दिया, इमरान खान ने इतने कर्जे ले लिए, इमरान खान, चले जी मान लिया, इमरान खान ले लिया, ठीक है। अब तो वो नहीं है ना। हाँ, अब तो आप हैं, अब आप हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। देखिए, इसमें मैनेजमेंट होती है। IMF कोई आपका गला नहीं दबा रही होती है, मैनेजमेंट होती है, सिर्फ मैनेजमेंट। IMF दरअसल हम जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं ना, उनकी असल हाकिम IMF होती है, वर्ल्ड बैंक होती है ना। हमें तो उन्हीं के इशारे पे चलना होता है, हमारे हुक्मरान भी उन्हीं के इशारे पे चल रहे होते हैं। तो उन्होंने 30 रुपये का जो ये देने के बाद जो स्टेटमेंट दिया है ना आपके मिनिस्टर साहब ने, ओफो, इतना मायने खेज है। वो कहते हैं आज भी दूसरे ममालिक से हमारे पेट्रोल के रेट बड़े कम है। कंपैरिजन बरतानिया से, बरतानिया से। आप उनसे पूछें उनका लाइफ स्टाइल क्या है बरतानिया के लोगों का, उनके वेजेस क्या हैं, उनके यहाँ एक मजदूर की तनख्वाह कितनी है। आप तो अपने मजदूर को, अब जरा फैक्ट्री में तो जाएं,
جو عورتیں کام کرتی ہیں فیکٹریوں میں 12 گھنٹے, آپ یقین کریں آپ رو دیں گی, انہیں 10,000 سے 12,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. آپ برطانیہ سے کمپیریزن کر لیں اور آپ برطانیہ کا وہاں تو جی 400 کچھ روپے ڈالر ہے, اور وہاں تو عوام تو وہاں کی خوشحال ہے. آپ کے یہاں تو پاورٹی کس ریٹ کے اوپر ہے, کس کہاں ہے, یہ بھی تو دیکھیں. آپ نے ایک دم 30 روپے بڑھا دیے. آپ 5 روپے بڑھاتے, 10 روپے بڑھاتے, یعنی تاریخی پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں 30 روپے. اب اس 30 روپے کا اثر کہاں ہوگا؟ مہنگائی ہر آٹے پہ, بجلی پہ, ہر چیز پہ. جہاں پیٹرول انوالو نہیں ہوتا نا, وہاں پہ بھی سرمایہ دار اور یہ جو ہمارے ذخیرہ اندوز ہیں یہ وہاں پہ بھی کھیلیں گے عوام سے. دیکھیں بہت ساری چیزیں جہاں پیٹرول انوالو نہیں ہوتا اس کے ریٹ نہیں بڑھنے چاہیے, لیکن وہ کیا کہیں گے کہ جی کیونکہ ٹرانسپورٹیشن لگتی ہے, ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی ہے اس لیے ڈبل روٹی بھی ہم نے مہنگی کر دی. مرغی بھی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے تو وہ انڈے جو ہیں وہ شہر میں لانے کے لیے پیٹرول یقیناً. اب وہ انڈا جو 10 روپے کا تھا وہ ہم 20 روپے کا بیچیں گے. چلیں دیکھیں 30 روپے کا فرق ہے, اصل میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. انڈا 10 روپے کا آپ 11 کا کریں نا, ڈائریکٹ تھوڑی 9 روپے آپ بڑھا دیں 20 روپے کر دیں اس کو. اب کرایہ ابھی آپ دیکھیے گا نا, ابھی جو شہر میں ہونے جائے گا کل سے دیکھیے گا, اب رد عمل دیکھیے گا. وہ چنچی والے جو 20 روپے لیتے ہیں نا ایک اسٹاپ کے, اگر وہ 30 روپے نہ لیں اور عوام کے جھگڑے شروع نہ ہو جائیں, پھر آپ کہیے گا جب آپ مرغی لینے جائیں گے, سبزی لینے جائیں گے, یار ایک دن میں فلیکچویشن نہیں آنا چاہیے نا, لیکن یہاں 1 گھنٹے کے اندر آ جائے گا. اب وہ مرغی جو آپ نے 300 روپے میں آلریڈی خرید کے 3 من رکھی ہوئی ہے, آپ اس پہ بھی پروفٹ لیں گے. اور وہ جو سبزی والا ہے اور پھل والے نے جو اسٹاک رکھا ہوا ہے پہلے کا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں پیٹرول پمپ والوں کی طرف جائیں آپ, کمال ہے یار, کمال ہے سرمایہ دارانہ نظام کا ہمارے ملک میں وجیہ. اب ایک پیٹرول پمپ والا ہے, اس کے پاس ذخیرے کے طور پہ 500 یا 1000 لیٹر پیٹرول موجود ہے. اب آپ سوچیں 30 روپے 1 لیٹر پہ بڑھیں, اس نے ایک دن میں کتنا پروفٹ کمائے گا وہ, امیجن کریں آپ. تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہمارے ملک میں جو پنپ رہا ہے, وہ یہ ایسی امپورٹڈ گورنمنٹ کی وجہ سے تو پنپ رہا ہے. اس کے پنپنے کی وجوہات ہیں نا, یہی ہے گورنمنٹ ہماری یہی اچھی چل رہی ہے بہت. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ظاہر سی بات ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ابھی یہ بھی سننے میں آیا کہ جی آٹے کا جو یوٹیلیٹی اسٹورز پر تھیلا ہے وہ بھی جو ہے وہ 20 کلو کا تھیلا 180 روپے کا کر دیا گیا. مطلب یار عوام کو جو 180 کا نہیں 180 روپے کلو, ہاں 180 روپے کلو کر دیا گیا. اب آپ مجھے ایک بات ذرا بتائیں, عوام کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آتے ہی ریلیف پیکیج کا اعلان بھی کیا تھا انہوں نے, وہ بھی واپس لے لیا, کچھ بھی نہیں دیا عوام کو. جو غریب عوام ہے, جو طبقہ ہے, وہ جو چلے مرغی تک اس کی پہنچ نہیں ہے, گوشت تک اس کی پہنچ نہیں ہے, سبزیاں بھی نہیں خرید سکتا, روٹی تو کھا سکتا ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں آٹا جب مہنگا ہو جائے گا تو یہ جو غریب عوام ہے وہ کہاں جائے گی؟ اب میں بتاتا ہوں آپ اپنی قوم کو راشن کارڈ کے دور میں لے گئے. اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے اپنی عوام کو راشن کارڈ کے دور میں لے گئی ہے. اگر آپ کے پرانے بزرگ زندہ ہیں ان سے پوچھئے گا کہ پاکستان میں راشن کارڈ ہوتا تھا. اب کیا ہے, یوٹیلیٹی اسٹور پہ آپ جائیں گے, آپ نے شناختی کارڈ کی کاپی دینی ہے, اب اتنی لمبی لائن ہوگی, اس لائن میں بھی آپ نے رہنا ہے. قطار تو آپ کا مقدر ہے برسوں سے, قطار کے بغیر تو آپ کے کام ہی نہیں ہوتے نا. اب آپ نے پہلے لی چینی لی, اس کے لیے شناختی کارڈ دیا, پھر آپ آٹا لیں گے تو اس کے لیے شناختی کارڈ دیں گے. اچھا گھی بھی سنا ہے بھائی گورنمنٹ سبسڈی والا دے گی. آپ یقین کریں وہ گھی کھا کر, وہ آٹا کھا کر اگر قوم بیمار نہ پڑے تو کہیے گا. بات یہ ہے کہ وہ تمام گندم جو ذخیرہ اندوزوں کے پاس جس میں گھن لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, گھن, وہ مارکیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. اتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ملک میں. ادارے موجود ہیں, یہ تو کرپشن ہوئی ایک طرح کی, ادارے موجود ہیں, لیکن وہی والی بات ہے, سب کے ریٹ ہیں, ضمیر فروش ہیں. جب قوم کے اندر, اداروں کے اندر ضمیر فروش بیٹھ جاتے ہیں تو قوموں کا یہی حال ہوتا ہے. عمران خان صاحب ناکام کیوں ہوئے؟ دیکھیں ایماندار تھے, آپ کے پرائم منسٹر کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا, اور پیسہ ان کے پاس پیچھے سے, ایسا نہیں کہ وہ غریب آدمی تھے, پیسہ تھا, اسٹیبل تھے, اور ان کے اوپر آج بھی کوئی کرپشن
کا وہ نہیں ہے، لیکن ان سے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ تو وہی لوگ تھے نا جو ماضی کی گورنمنٹ میں بیٹھے تھے. جیسے سندھ کے اندر جتنے بھی بڑی پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے زرداری صاحب کے لائے ہوئے ہیں. اسی طرح میاں نواز شریف کے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے فیور کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو. انہوں نے عمران خان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا. عمران خان کی ناکامی کے جو اسباب ہیں اس میں ایک اسباب یہ بھی ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی لوگوں کو تبدیل کر کے دوسرے لوگ لائے، ایون IMF سے بھی لے کے آئے وہ، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ نہ چل سکے. تو یہ سارے معاملات ہیں بس. تو ابھی تو ہم یہ بھی بات کریں کہ عمران خان صاحب کی بات ہو گئی، غریب عوام جو پس رہی ہے ان کے بیچ میں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی حکومت آئے یا نہ جائے، ان کو تو صرف روٹی چاہیے، روٹی. کیا ہے ان کا سدباب؟ دیکھیں سدباب تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ سری لنکا کا حال دیکھ ہی رہی ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا ملک تھا، دنیا نے دیکھا، کھاتا پیتا ملک تھا. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنی خوبصورتی ہماری یہاں ہیں، سیاح آتے ہیں، سری لنکا بھی لوگ جاتے ہیں. اور سب سے اہم چیز سری لنکا میں کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قدم. وہ جو چٹان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کا قدم ہے، اسے دنیا دیکھنے آتی ہے، سیاحت آتے ہیں، وہاں سیاحت کو فروغ ملتا ہے. اچھا معدنیات وہاں پہ بھی بہت ہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں جیسے ہماری یہاں ہیں، سونا ہے، کوئلہ ہے. مطلب الحمدللہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے نا. اللہ پاک نے ہر چیز دی ہے، پر نہیں ہے تو صرف ایماندار قیادت ہی تو نہیں ہے، باقی تو آپ کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا. اب بات یہ ہے کہ قوم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں بتاؤں الیکشن کیا ہوتے ہیں، الیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باشعور عوام اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے ماضی پہ نظر ڈالے پہلے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کیا حالات رہے. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں بھی اندرون سندھ میں لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں تھے، آج بھی چپل نہیں ہے، لیکن نعرہ جی بھٹو کا ہی لگتا ہے. وہ زندہ نہیں لیکن بھٹو کا نعرہ لگے گا، لگ رہا ہے ایسا ہی، بھٹو کا نعرہ لگتا رہتا ہے. یہ فیوڈلزم ہے، ان کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، وہ حاری ہیں، وہ ان کے زیر اثر ہوتے ہیں. جیسا وڈیرا کہتا ہے وہ مانتے ہیں، جیسا وہاں کا چودھری کہتا ہے. مطلب عوام کے اندر شعور ابھی تک بیدار نہیں ہوا. جب تک آپ کی عوام میں یہ شعور بیدار نہ ہو جائے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کراچی کے ایشوز پر آپ ماشاءاللہ میڈیا دیکھتی ہیں، خود بھی اینکر ہیں، کراچی کے ایشوز پر سب سے زیادہ کس جماعت نے آواز اٹھائی ہے؟ ایم کیو ایم نے بہت آواز اٹھائی ہے. نا ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی ہے اخباری بیانات تک. سب سے زیادہ پریکٹیکلی اگر کوئی جماعت اٹھاتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. ہاں وہ بھی کرتی ہے کام، وہ کر کے دکھاتی ہے کام، وہ کر کے دکھاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک کے خلاف کورٹ میں کون گیا؟ جماعت اسلامی والے. واٹر بورڈ کے خلاف کون گیا؟ اور ایون جو مہنگائی مارچ جو انہوں نے کیا جس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے تقریر کی، نسلا ٹاور کے خلاف انہوں نے نہیں کیا، جماعت اسلامی وہ گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیے اب کہاں ہیں وہ جج صاحب، وہ کہاں ہیں انصاف؟ صرف نسلا ٹاور سے ہی آپ کی کوئی ذاتی عناد تھی؟ وہ تو بیچارہ وہ مالک بھی دنیا میں نہیں رہا نا، جو نسلا ٹاور کا مالک تھا اسے بھی ہارٹ فیل ہو گیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. نسلا ٹاور سے بڑے بڑے ٹاور آج بھی شہر میں موجود ہیں، انتھرائز آج بھی موجود ہیں. اب آپ نارتھ کراچی چلیے، وہاں پر آپ کے پاس SBCA نے کہا ہے کہ جو پلاٹ ہم ہر پلاٹ پہ گراؤنڈ+4 سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. آئیے میں دکھاؤں گراؤنڈ+8، گراؤنڈ+10، گراؤنڈ+12 کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں وہ جو گراؤنڈ+4 والوں کی تو پہلے آپ یوٹیلیٹیز پوری کر لیں، اس کے بعد چاہیے گا دوسروں کو، اس کے بعد پھر آپ اوپر کی طرف. اتنا کرپشن ہے کہ جہاں رشوت پہلے 1 لاکھ روپے کی تھی SBCA میں، آپ جاتے تھے موٹیشن کرانے کے لیے نا، آپ گئے، آپ نے کہا جی یہ میری فائل ہے موٹیشن کر دیں، یہ میرے باپ کے نام تھا، فارمیلٹیز پوری کی، اب میرے نام کر دیں، ابا کا انتقال ہو گیا.
تو وہ فائل سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اب آپ چکر لگاتے ہیں, کہنے لگے بھائی ابھی تم نے رشوت تو طے کی نہیں ہے, پہلے پیسے تو طے کرو. یہ فلم بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی خود ہی جو ہے نا خراب ادارہ, جس کو میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب خود ہی کرپشن شامل ہے ان کے اندر. ہاں بالکل بالکل. باپ تو کوئی ادارہ نہیں. اب دیکھیں اس کی سرکاری فیس کتنی ہے, وہ دیکھیں آپ. جو چالان جمع کرنا ہے وہ 15,000 روپے کا, ماشاءاللہ. اور رشوت چل رہی ہے 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے. جب تک آپ وہ نہیں دیں گے آپ کی فائل وہیں سڑتی رہے گی. تو وہ جو بیچارہ غریب اگر کسی دن پہنچ گیا غلطی سے وہاں پہ, کوئی اگر اس کے پاس پراپرٹی ہوئی, وہ تو رل جائے گا, صدیوں رل جائے گا, مر جائے گا, اس کے نام پہ نہیں ہو پائے گا. غریب کا تو کام ہی نہیں ہے نا کے بی سی اور ایس بی سی اے میں, بلڈرز کا کام ہے. ابھی ایک صاحب ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ہماری صحافتی حلقے کے ہیں, بڑے معتبر ہیں, معذور بچوں کا اسکول چلاتے ہیں, بہت بڑے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر کے شاگردوں میں سے تھے. آپ کا ایک پلاٹ تھا, اس پلاٹ کے لیے وہ ریگولرائزیشن کے لیے جا رہے تھے, کوئی کمرشل پلاٹ تھا 1300 گز کا. آپ یقین کریں ان کی فائل گھما دی گئی, ان کی فائل گھما دی. اتنا معتبر نام ہے وہ, اتنا شریف آدمی ہے وہ, اور عوام الناس کے لیے مطلب جو ذہنی معذور بچوں کا ادارہ چلا رہا ہو, جو ذہنی معذور بچوں کو اس قابل بنا رہا ہو کہ وہ معاشرے میں ایک مقام حاصل کر سکیں, اس کی فائل گھوم گئی صاحب. اب وہ چکر پہ چکر لگا رہے ہیں. ڈی جی کے پاس پہنچ گئے. ڈی جی صاحب اچھے آدمی ہیں وہاں کے, انہوں نے جب اپنا تعارف کرایا, جی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا کارڈ انہوں نے دیا, انہوں نے عزت سے بٹھایا. کہنے لگے کیا مسئلہ ہے, کہنے لگے فائل نہیں مل رہی. انہوں نے ڈھونڈوائی تو پتہ چلا جن صاحب کے پاس آخری جہاں گئی ہے, انہوں نے اس افسر کو بلایا. کہنے لگے یار موومنٹ رجسٹر میں تو فائل آپ کے پاس ہے. کہنے لگے سر سائن تو میرے ہی ہیں, اس کے بعد فائل کہاں گئی مجھے نہیں پتا, کہاں سے چلی گئی, اس کے بعد کہاں چلی گئی. جب وہ وہاں سے اٹھے, کہنے لگے سر دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں, آپ مجھے ٹائم دیں. جب وہ وہاں سے اٹھیں تو ایک بندہ پیچھے آیا, کہنے لگے بھائی تم رولتے رہو گے ان کے پاس, چائے پلا دیں گے تمہیں, بسکٹ کھلا دیں گے, کیونکہ تم شریف آدمی ہو. بھائی یہ کام ہو جائے گا, فائل بھی نکلے گی, چالان بھی بھر دینا, 5 لاکھ روپے تو تم ابھی دے دو, 10 لاکھ روپے بعد میں دے دینا. اچھا مجھے بندے کو دیکھ کے اس کے حساب سے پیسے لگائے جاتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب وہ اس شہر کا ایک معتبر نام جو لوگوں کے لیے مطلب فلاح و بہبود کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. اگر آپ ہم ماضی اٹھائیں تو ایک بہت بڑا اخبار ہے ہمارے یہاں, وہ جہاں سے وہ جس جگہ سے نکلتا ہے وہاں ایک خانقاہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے. اس کو پلاٹ کو ان پیر صاحب کے لیے انہوں نے ہی کرا کے دیا تھا. اتنے اس زمانے میں ان کے تعلقات تھے. لیکن جب سے یہ سیاسی اثر و رسوخ, دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتاؤں, سیاسی اثر و رسوخ اداروں کو تباہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے. کراچی کے اداروں کو تباہ کیا ہمارے بھائی لوگوں نے. دیکھیں جو نااہل تھا, نااہل ہی ہوتا ہے. اب ایک آدمی جو نائب قاصد کی اہلیت رکھتا ہے, اسے جب آپ سپروائزر بنا دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ ایسا ہی. ایک آدمی جو کلرک کی حیثیت رکھتا ہے اسے آپ نے بنا دیا ڈپٹی ڈائریکٹر. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نسل کو تباہ کیا ہے, اداروں کو تباہ کیا ہے. آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پوری سندھ کی جو اس وقت بیوروکریسی ہے, آپ کو مشکل سے 2% اردو بولنے والے نظر آئیں گے. 2% مشکل سے. وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمارے مفادات میں پیر اٹکا رہا ہے, وہاں سے وہ اس کا تبادلہ کر دیتے ہیں. دیکھیں اردو اسپیکنگ میں کرپشن پہلے بہت کم تھا, لیکن جب یہ سیاسی بنیادوں پہ لوگ آئے تو انہوں نے بہت کرپشن کیا. اس میں مطلب کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو پری پارٹیشن جو اصل مہاجر تھے, جو پاکستان بنانے والوں کی اصل اولاد, جن کا اصل ہاتھ ہے, جن کی وجہ سے وہ کہاں رہے. لوگوں سے پوچھیں آپ, مارٹن کوارٹر, جہانگیر روڈ, اپنا لائنز ایریا, لائنز ایریا, مسلم لیگ کوارٹر, 2 کمروں کے کوارٹر میں. ٹھیک ہے, لیاقت علی صاحب نے مارٹن کوارٹر کی بنیاد ڈالی تھی. لیاقت علی خان صاحب وہ سرکاری کوارٹر بنائے تھے ان لوگوں کے لیے جو وہاں سے آئے تھے.
آپ یقین جانیں اتنے ایماندار لوگ تھے وہ کہ پانی وہ گھر سے لے کے جاتے تھے, کھانا وہ گھر سے لے کے جاتے تھے, صبح 7 بجے نکلتے تھے, کچھ سائیکلوں پہ نکلتے تھے, کچھ اس زمانے میں ٹرام چلتی تھی, ٹرام میں بیٹھے ٹاور چلے گئے, اپنے ٹائم سے 10 منٹ پہلے پہنچتے تھے, 3 بجے چھٹی ہوتی تھی, مغرب تک کام کرتے تھے, صرف کس لیے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. وہ بھی لوگ تھے اور آج جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں, وہ جو جن کی گورنمنٹ جاب ہے اداروں سے ایسے بھاگتے ہیں جتنے بجے کہ چھٹی کا ٹائم 3 بجے تو وہ 12 بجے گھر پہ ملیں گے آپ کو. میں آپ کو بتاؤں کہ اتفاق سے میرا ایک سندھ گورنمنٹ کے انڈسٹریل ہوم میں جانے کا اتفاق ہوا نارتھ کراچی میں. تو اب نام تو میں اس لیے نہیں لیتا ہوں نا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جاننے والے بہت ہیں. اب میں وہاں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو تھرڈ پارٹی پہ کام کر رہے ہیں نا بیچارے, جو کانٹیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو نظر آئیں گے آپ کو وہاں پہ, لیکن جو اصل جو سرکاری تنخواہ لے رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. 1 بجے وہ بھاگ جاتے ہیں گھروں میں. اور کچھ تو ایسے ہیں جنہیں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, آپ کے واٹر بورڈ میں, آپ کے KMC میں, کئی ادارے ایسے ہیں جو 10 سال 15 سال انہوں نے اپنے اداروں کی شکل نہیں دیکھی ہے, تنخواہیں ان کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں اور وہ پارٹی کے حلف یافتہ کارکن ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پارٹی سے تو آپ بہت میں نے مانا مخلص ہیں, لیکن یار جب تم وطن سے مخلص نہیں ہو تو پھر پارٹی بیکار ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے وطن سے مخلص ہونا ہے. وطن کا مطلب آپ کی دھرتی, اور دھرتی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ماں ہوتی ہے. آپ اپنے وطن عزیز سے جب تک مخلص نہیں ہیں کیا چلا پائیں گے؟ آپ اپنی پارٹی کو کیا چلائیں گے؟ نہیں ہوں گے تو آپ صرف پارٹی کے لیے کہہ دینا صاحب پارٹی کے لیے بڑی قربانی ہے, سب بیکار باتیں. قربانی دینی ہے تو وطن کے لیے دی. صحیح ہے. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ابن سینا کمیونٹی کلینک میں میڈیکل، ڈینٹل، مینٹل ہیلتھ، ویکسینیشن اور ڈائگنوسٹک سروسز لو کاسٹ میں دستیاب ہیں. بچوں کی صحت اور امراض کے لیے بنایا گیا انتہائی خوبصورت کلینک اور دوستانہ ماحول جہاں میڈیکل کنسلٹیشن صرف $20 میں، اینول چیک اپ صرف $90 میں. یہاں اسپیشلسٹ جیسے کارڈیولوجسٹ، سائکیاٹرسٹ اور کاؤنسلر بھی اویلیبل ہیں. یہاں امیگریشن، فزیکل اور کووڈ ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے. TV1 کے اسپیشل ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھائیے. ڈینٹل پر $10 آف اور میڈیکل چیک اپ پہ $5 آف. 11220 South Wilcrest Drive, Houston, Texas 281-495-7462. ناظرین بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جی بجلی کی قیمتوں پہ, جو کہ شہباز حکومت جو ہے اس کے IMF کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. ابھی تو میں نے پیٹرول کی بات کری, آٹے کی بات کری, اب جی سن رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کہ کہیں کا نہیں چھوڑنا عوام کو؟ دیکھیں عوام کو چھوڑنا نہیں ہے, نچوڑنا ہے عوام کو. بات یہ ہے
اب آپ مجھے بتائیے بجلی آپ ایک تو ہوتی ہے بجلی، مطلب ہمیں کرنٹ لگ جاتا ہے ایک دم لفظ، اب پہلے بجلی آتا ہے نا تو ایک دم کرنٹ لگتا ہے، اللہ رحم کرے۔ ایک زمانہ تھا یقین کریں 24 گھنٹے لوگوں کے پنکھے چلتے تھے، بلب ہوتے تھے پیلے والے، ٹھیک ہے، 100 روپے 200 روپے کا بل آتا تھا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں، استری بھی ہو رہی ہوتی تھی، ٹی وی بھی چل رہا ہوتا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب ہم ان چیزوں پہ جب ہمارے یہاں سیاست شروع ہوئی نا، سیاست ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے یہاں 3 چیزوں پہ سیاست شروع ہو گئی۔ اب اور کوئی تو کام تھا نہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے رہے، وہ بھی کب تک اچھالیں گے، وہ چور ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈیزل ہے، وہ فلانا ہے، یہ سب چلتا رہا صاحب۔ کب تک کرتے؟ کہنے لگے اب کیا کریں، آپ پورا پاکستان تو کھا گئے، اب کس پہ کھائیں؟ کہنے لگے اب کھیل ہوگا بجلی پر، اب کام کرتے ہیں بجلی پر، ٹھیک ہے۔ اب کے الیکٹرک جب تک KESC تھی بہت اچھی تھی، آپ یقین جانیں، ہاں ایسا ہی ہے، جب سے وہ KE ہوئی ہے نا تو اس کے نخرے ہی بالکل الگ ہو گئے، اب وہ سفید ہاتھی ہے۔ دیکھیں جماعت اسلامی جیسی بڑی جماعت نے اس کے خلاف کتنے بڑے بڑے ایجیٹیشن کیے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ایسا ہی ہے، کیسز کیے، ہیئرنگ بھی ہوئی۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارا ایک ویب چینل ہے سلامتی نیوز، اس کے ایڈیٹر ہیں شہزاد بٹ صاحب، جو کہ سندھ یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور نیشنل پریس کلب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی KE کے خلاف عدالت میں گئے۔ بہت سارے لوگ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گئے، لیکن انصاف کسی کو نہیں ملا۔ پتہ چلا کہ جی ایک ہیوج اماؤنٹ KE میڈیا کو دیتی ہے، واہ بھائی، صرف زبان بند کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف کوئی مطلب خبر آئے نا تو پہلے ہم سے ریکنسائل کر لیجئے گا، چلانی بھی ہے نہیں چلانی ہے نہیں۔ صرف اس کے جو ہے نا، آپ کیا سمجھ رہی ہیں ایسے ہمارے چینلز اور یہ اس کی زبانیں کیسے بند ہوں گی؟ ایسے بولنے والے ہیں، یہ تو ہلا کے رکھ دیتے ہیں گورنمنٹ کو، یہ تو فوج کو نہیں چھوڑتے، تو یہ تو پھر انہوں نے تو ملک ریاض صاحب کو نہیں چھوڑا، ایسا ہی، جو ملک ریاض کے بارے میں صبح سے شام تک پیچھے پڑے رہتے تھے کہ وہ اس نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں چور، یوں کھا گیا، ایسا کر دیا۔ ان کے پھر آپ دیکھیں بعد میں جب انہیں لفافے ملے، ان کی ضروریات پوری ہوئی، وہ زبانیں بند کیا ہو گئیں، وہ تو ان کی شان میں قصیدے پڑھنے لگے۔ وہی تو بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ صرف دیکھیں خالی عوام ہی نہیں، اب میں یہ کہوں کہ جی میڈیا پورا گندا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ادارے پورے گندے نہیں ہیں، کئی اچھے لوگ ہیں، کئی برے لوگ ہیں، ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں، پوری پولیس گندی نہیں ہے، پولیس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں جی پاسپورٹ آفس نہیں جانا یار، وہ جو باہر بیٹھا ہے نا اس کو پیسے دے دو، آپ غلط کر رہے ہیں، دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ گئے، آپ نے باہر جو بندہ بیٹھا ہے نا، اس نے کہا جی آپ کے کتنے فیملی ممبر ہیں، اس نے کہا ابھی ریسنٹلی میں آپ کو واقعہ بتاؤں، میں اپنی پوری فیملی کے پاسپورٹ بنوانے گیا نا، اس میں میرا پوتا بھی تھا، بہو بھی تھی، بیوی بھی تھی، بیٹی بھی تھی۔ ہم نے نیشنل بینک میں فیس جمع کرا دی ایک دن پہلے، اور صبح 8 بجے ہم گھر سے نکل گئے۔ ذہن میں یہ تھا، میں نے بیگم سے کہا کہ یہ سمجھ لینا آج ہم پکنک منانے جا رہے ہیں، لمبا ٹائم لگے گا نا، لمبا ٹائم لگے گا۔ اچھا ہم نے ضروریات چیز جو ہے نا، چپس، یہ وہ بوتل سب لے لی۔ اب وہاں پہنچے تو وہ جو باہر جو کھڑے ہوتے ہیں نا بروکر، انہوں نے کہا کہ جی کتنے بندے ہیں، میں نے کہا یار 6 ہیں، کہنے لگے 6,000 روپے دے دیجیے، صرف ایک فون کروں گا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل کام نہیں ہوگا، کام لائن میں ہی ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، مت قوم کو بے وقوف بنائیں۔ ہاں میں نے وہیں ٹوک دیا۔ اب وہ میری شکل دیکھنے لگا، خیر میں اپنی ساری فارمیلٹیز پوری کر کے گیا تھا۔ میں وہاں پہنچا ہوں، آپ یقین کریں کہ ایک آدمی ہم سے پہلے تھا، میرا نمبر آیا، بیٹے کا نمبر آیا، انہوں نے کاؤنٹر بنائے ہوئے ہیں، ایک جگہ تصویر کھنچتی ہے، ایک جگہ آپ کے انگوٹھا لگتا ہے، ایک جگہ آپ کے نادرا کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے، پھر لاسٹ میں ان کے باس بیٹھے ہوتے ہیں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اس پہ سائن کرتے ہیں، اوکے۔ آپ یقین کریں کوئی پیسہ نہیں، سب غلط باتیں۔ دیکھیں جب تک آپ خود سے تحقیقات نہیں، پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کو، اب ہزار منہ ہزار باتیں، ایسا ہی ہے۔
میں نادرا میں گیا, لوگ کہتے ہیں نادرا چور ہے, یوں ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دیکھیں رش آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, صاحب عوام ہے تو جائے گی, عوام ہے نا, دیکھیں سب کے لیے برابر ہے. اب میں جا کے اپنے یہاں پریس کا کارڈ لٹکاؤں اور پہلے گھس جاؤ اندر, اور میں گھس جاؤں, اور جانتا نہیں ہے مجھے, میں صحافی ہوں یار. دیکھیں یہ بڑا صحافی کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا. ہم جاتے ہیں, یقین کریں جو لوگ ہمارا چہرہ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں پہچان جاتے ہوں گے, وہ پہچان جاتے ہیں, آئیے ڈاکٹر صاحب, خود ہی دے دیتا ہے عزت آپ کو. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو لوگ کھڑے ہیں نا پہلے ان کو فارغ کر دیں, یہ اور میں کوئی الگ نہیں ہے, یقین جانے ایسے ہی ہے, بالکل حقیقت بتا رہا ہوں. پاسپورٹ آفس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, بہت اچھے افسران تھے, بہت اچھا عملہ تھا. نادرا کا بھی یہی حال ہے. ہوتا کیا ہے کہ چند لوگ, اچھا ہم ناجائز کام جب کرانے جائیں گے نا, دیکھیں جائز کام میں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوئی نا. اب آپ جب ناجائز کام کرانے جائیں گے, اب آپ کی ڈیٹ آف برتھ 81 ہے, آپ چاہتے ہیں اسے 86 کرا دیں, تو بھائی پھر تو آپ کو ٹائم لگے. آپ بھی تو کرپشن کروا رہے ہیں نا, آپ بھی تو کرپشن کروانے پہ مجبور کر رہے ہیں نا. جب آپ خود کرپشن کروائے تو انتظار بھی کیجیے نا پھر اس تو چیز پھر کا, انتظار کیجیے نا. تو یہ کہانی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہے سب سے اہم چیز, اس وقت آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک زمانہ تھا کہ کمشنر جب علاقوں میں نکلتا تھا نا تو علاقے والے دکانیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے جہاں کمشنر صاحب آتے. ایک خوف تھا, اسی شہر کی بات بتا رہا ہوں, دور کی نہیں. اور اس سے پیچھے جائیے, پولیس والا ڈنڈا لے کے نکلتا تھا, گولی کا رواج یہ نہیں تھا, ایوب خان کا دور تھا, ڈنڈے کا دور تھا. یقین جانو وجیہ وہ گلی میں نکلتا تھا, لوگ ڈر کے مارے بچے سائڈوں میں ہو جاتے تھے, پولیس والے انکل آ رہے ہیں یار. وردی کا اتنا احترام تھا. آج دیکھیں ہم اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ادارے اپنا احترام خود کراتے ہیں. اب ایک آدمی, شریف آدمی تھانے جاتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے, اس کی وجہ ہے نا کہ ایک آدمی جاتا ہے, اس سے آپ اتنے سوال کرتے ہیں. اچھا میں اگر اپنی بیٹی کے ساتھ جاؤں گا نا, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بیٹی کے ساتھ آیا. پہلے تو وہ آپ کو ایسے خوخار نظروں سے دیکھیں گے, پتہ نہیں کون ہے, کبھی نہیں دیکھا, کس کے ساتھ آیا ہے, کون ہے اس کی. حالانکہ میں سکی بیٹی کے ساتھ ہوں گا, لیکن وہ جج کریں گے نا بیٹھ کر, وہ جج کریں گے یہ کون ہے, کیا رشتہ داری ہے. ارے بھائی بیٹی ہے یار یہ میری بیوی ہے, یا یہ میری بہن ہے, ڈر رہی تھی, اس کے ساتھ یہ کیس ہو گیا ہے, میں اس کے ساتھ آیا ہوں. بھائی فرض ہے بھائی, ہر سی بات. تو بات یہ ہے کہ اچھا اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ ایس ایچ اوز اتنے اچھے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹھے میرے بھائی, بیٹھے میری بہن, کیا مسئلہ ہے, مطلب وہ 2 منٹ میں کام کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ جو 2 منٹ کا کام ہوتا ہے نا, اس میں وہ 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس سے 2-3-4 ہزار روپے کی پکڑ ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی آپ کو خوشی سے کوئی چیز دے رہا ہے وہ اس کا میٹر ہے, لیکن آپ توقع نہ کریں کہ جی ڈاکٹر صاحب آئیں اب میں FIR کاٹوں گا تو ان سے 2000 روپے لے لوں گا. نہیں, وہ دیٹ از یور ڈیوٹی, یو ہیو ٹو پرفارم یور ڈیوٹی. دیکھیں جب تک ہم یہ شعور اپنے اندر بیدار نہیں کریں گے, ایک آپ دیکھیں آج اسکولوں کا کیا حال ہے, کالجز کا کیا حال ہے, تعلیم کا کیا حال ہے. وہ کیوں ہے, اس کی بڑی بیسک ہے. بیسک سمپل یہ ہے کہ اساتذہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیریڈ 8 بجے سے 10 بجے تک ہے, اور اس میں ہمیں پڑھانا ہے, جس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں. لیکن آپ کالج میں جائیے, اس ٹائم پر وہ سیاست پہ گفتگو ہو رہی ہوگی, سارے اسٹاف روم میں بیٹھے ہوں گے, کوئی گھر سے چھولے لے کے آیا ہوا ہوگا, کوئی کچھ لایا ہوا ہوگا, کسی کی بیگم بیمار ہوگی وہ اس کی داستان سنا رہا ہوگا, کسی کے بچے کی جناب والا خوشی ہوگی وہ اس کی کہانی سنا رہا ہوگا, میری بچی نے BBA کر لیا. وہ جو بچے کسی کے آئے ہوئے ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں, جنہیں آپ کو تعلیم دینا, جن پہ آپ پہ واجب بھی ہے, فرض بھی ہے, کیونکہ آپ 1-1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں بھائی. ایسا ہی ہے. آپ گئے نہیں گئے یار, یہاں تو آپ کر لیں گے, دنیا میں ساری زندگی تو نہیں رہیں گے نا, آگے بھی تو آپ نے منہ دکھانا ہے, جانا تو ہے, ان دی اینڈ جانا تو ہے آپ نے. جب جائیں گے تو وہاں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. 1 لاکھ روپے آپ تنخواہ لیتے تھے اور کام کچھ نہیں کر رہے تھے. آپ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. تو للہ میں آپ کے چینل کے توسط سے جو لوگ
کراس ٹاک دیکھ رہے ہوں گے جس میں یقیناً میرے بھی قابل احترام اساتذہ ہوں گے, یقیناً ہوں گے. دیکھیں آپ کو بھی کسی نے پڑھایا ہے, مجھے بھی پڑھایا ہے. آپ یہاں بیٹھی ہیں اپنی قابلیت کی بنیاد پہ, میں یہاں بیٹھا ہوں اپنی قابلیت کی بنیاد پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تربیت بھی اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہے. مجھے پڑھانے والے بھی اچھے تھے, میرے اساتذہ بھی اچھے تھے جنہوں نے آپ کو اس قابل کیا. سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں جو آپ کی تربیت گھر سے پرورش ہوتی ہے. اب سب سے بڑے محسن تو آپ کے بھی والدین ہیں اور میرے بھی والدین ہیں. اس کے بعد ہیں اساتذہ کرام, ٹیچرز. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا, اور گلبرگ کی بات ہے, تو ایک ہماری ٹیچر تھی جنہوں نے مجھے کلاس 3 میں پڑھایا تھا. ان کا نام تھا مس مشتری. بہت سخت ٹیچر تھی, چماٹ ایسے مارتی تھی, دھاڑ یاد نہ ہو, گرامر کی اسپیلنگ نہیں آ رہی تھی, مطلب اب انہوں نے ویکیبلری کی اسپیلنگ نہیں آ رہی تھی, انہوں نے ایسی حفظ کرا دی تھی. آپ ہم سے 50 سرکمسٹینسز کی اسپیلنگ نہیں آتی تھی. 3rd کلاس کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ ڈنڈا لے کے شروع ہو جاتی تھیں. تو میرے گود میں بچہ تھا اور وہ وہاں مچھلی فرائی لے رہی تھیں. آپ ان کا دماغ دیکھیے. میں اس وقت 3ری کلاس میں تھا. اب اس وقت میں ایک بچے کا باپ تھا, بچہ میری گود میں تھا. وہ مجھے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی تھی. کہنے لگی بیٹا, میں نے کہا جی. تم شجاع ہو؟ میں نے کہا جی. مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں غور تو کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ میری ٹیچر ہیں مس مشتری. کہنے لگی ہاں, کیا کر رہے ہو بیٹا آج کل؟ پھر میں نے انہیں بتایا. بہت خوش ہوئی. دیکھیں آپ کے اساتذہ کرام جب آپ کو ملتے ہیں وہ پہچان لیں, سب سے بڑی بات وہ پہچان لیں, اور پھر جب آپ کو اس مقام پہ دیکھتے ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ یار میرا دانشور بن گیا, میرا شاگرد اینکر بن گیا, کہ ہم نے پڑھایا اسے, اتنا مشہور کالم نگار, یہ میرا شاگرد ہے. انہیں بھی فخر ہوتا ہے نا. ایسا ہی. دیکھیں وہ تمام ٹیچرز جو آج موجود ہیں جن پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو برباد نہ ہونے دیں. سوال ہے بالکل. آپ دیکھیں آنے والی نسلیں وجیہ برباد ہو رہی ہیں, نشے میں لگی ہوئی ہیں. ہیروئن لے لیجئے, اداروں کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر آئس کا نشہ چل رہا ہے. نشوں کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں. آپ فون سے دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں, گیمز ہیں اس میں لوگوں کو خودکشی کرنے میں مجبور کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں شامل ہیں. جبکہ اس گیم کو میری اطلاع کے مطابق شاید اسے بند کر دیا گیا تھا, واپس کھول دیا گیا. وی پی این آ گیا, بہت ساری چیزیں اس کو کھولنے کے لیے بہت کچھ ہے. اچھا, ایک لاسٹ پروگرام میں سوال کروں گی. جو زرداری صاحب کا بیان آیا تھا, آپ نے بھی سنا ہوگا, وہ کہ جی آسان قرضے دیں گے اور سولر کی طرف لے کے جائیں گے. اس بارے میں کیا آپ کہتے ہیں, کیا رائے ہے آپ؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, سولر آج سے نہیں ہے. جب آپ اور ہم چھوٹے تھے تو کیلکولیٹر آیا تھا سب سے پہلے, سولر کا, آپ کو یاد ہوگا. وہ مطلب وہ جو 2 سیل ڈلتے تھے وہ سیل ختم ہو گئے تھے, اور دن کی روشنی میں آپ اسے جتنا چاہے استعمال کریں, رات میں نہیں چلتا تھا. ٹھیک ہے, اتنی اچھی چیز تھی سولر. اور پاکستان ان چند خوش نصیب ممالک میں ہے جہاں فل سورج آب و تاب پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کامیاب ترین سولر پلانٹ آپ کے یہاں چلتا ہے, کامیاب ترین. آپ ادھر کراچی سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے گھروں سے پہلے رائٹ سائڈ پر, وہاں انہوں نے یہ پنچکی سے بجلی بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں گی جا کے, کافی بڑے ایریا کے اوپر نا, اس سے بھی ونڈ سے بھی بجلی بنتی ہے, آپ کو تو پتہ ہے, سولر سے بھی بنتی ہے. زرداری صاحب کو اب خیال آ رہا ہے, یعنی جب آپ خود بھی کے الیکٹرک کے شیئر ہولڈر ہیں, تو اخبار لکھ رہا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کی سسٹر وہ بھی کے الیکٹرک کی شیئر ہولڈر ہے, یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ تو میڈیا کہتا ہے. آپ جواب دیجئے نا. بلکہ آپ کے کئی وزیر بھی کے الیکٹرک کے شیئر ہولڈرز ہیں, آپ کی پوری فیملی شیئر ہولڈرز ہے اس کمپنی کی جس نے کے الیکٹرک خریدا. تو آپ کو اب خیال آ رہا ہے, جب اربوں خربوں قوم کی جیب سے نکال لیے, تب آپ کو خیال آ گیا, آپ نے اپنی آنے والی 7 نسلوں کے لیے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ آنے والی جو دوسری 7 نسلیں ہیں نا, وہ تو بیٹھ کے کھائیں گی, اور وہ جو ہماری جو نسلیں ہوں گی نا, وہ ایسے کھڑی ہوں گی, جی میرے آقا, یہ پوزیشن ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے, سولر کو اتنا مہنگا نہیں ہے,
ٹھیک ہے, سولر کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے, 40,000 میں ایک پلیٹ کا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, 1 لاکھ روپے قرض دے رہے ہیں آپ غریب آدمی کو. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے گھر میں اگر 120 گز کی چھت ہے, آپ پوری چھت پہ پلانٹ لگا دیجیے, اور جو محلے کے 3 گھر ہیں نا انہیں آپ لائٹ سپلائی کیجیے, آپ کو فری میں پڑے گی. اور وہ جو 3 پڑوسی ہیں آپ کے ان کو بھی جو ہے نا کم پیسوں میں کہ الیکٹرک سے ہاف پیسوں میں لائٹ مل جائے گی. تو بات یہ کہ ان اداروں کو تو آپ اپنے اوپر خود مسلط کرتے ہیں نا بھائی, آپ سبسٹیٹیوٹ لائیں نا, خود لائیں نا. گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے بھائی, لیڈرشپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو سبسٹیٹیوٹ کی طرف لے کے جانا کہ بھائی آپ مرغی نہیں کھا پا رہے, ٹھیک ہے, ہم نے دال 100 روپے کلو کر دی ہے, آپ دال کھا لیں پلیز. دیکھیں نا, سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے نا بھئی. آپ افورڈ نہیں کر پا رہے, مان لیا دال سے بھی ہم کھا کے زندہ رہیں گے. آلو ہم نے صاحب 20 روپے کلو کر دیے ہیں, وہ بھی تو کھا سکتے ہیں, وہ کھا لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آٹا ایک ایسی چیز ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا تھا, آٹا تو ہمارے ڈیلی کے روٹین کا ہے. کب تک چاول کھائیں گے؟ ہم وہ ممالک تو نہیں ہے نا جو چاول پہ بیس کریں. ہمارے یہاں تو دونوں چیزیں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں. اور تیسری چیز ہمارے یہاں تیل اور یہ جو گھی ہے اور گوشت ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, گوشت کے بغیر تو رہ نہیں سکتے. لہٰذا زرداری صاحب آپ کی عظمت کو تو میں سلامی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ابھی جو آپ نے کھیل کھیلا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ والا, یہ آج نہیں تو کل جب یہ چوک پہ آ کے ہانڈی پھٹے گی نا تو پتہ لگے گا, پھر آپ دیکھیے گا کیسی کیسی آوازیں نکلیں گی. وہی میں نے آپ سے بریک میں بات جو کی تھی اسی حوالے سے. جی یہی ہونے جائے گا. چلے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا, بہت شکریہ جی. ناظرین دیکھا آپ نے ڈاکٹر شجاع نے کتنے اچھے طریقے سے سب کچھ ڈسکرائب کیا کہ کیا کچھ ملک میں چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات کرپشن کی, جو چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ وہ کہا انہوں نے, ابھی ایک بات کی تھی کہ آٹے میں بھی ملاوٹ کی ہے, تو وہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہی ہے کہ اگر آپ کو آٹے میں گھن دیا جا رہا ہے تو وہ بھی ایک کرپشن ہی ہے. پہلے تو اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں غلط ہیں, کہیں آپ تو کہیں غلطی پہ نہیں ہیں. اگر آپ غلط ہیں پہلے خود کو سدھاریں, پھر دوسروں کو تنقید کریں, اس کے بعد ہی اچھے سے معاشرہ چل سکے گا. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ وجیحہ عبدالقادر کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے پروگرام کراس چیک. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.